अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज इस्लामाबाद की तारीख का एक अहम दिन, 50 साल से जायद हो गए इस इलाके को वफाकी दारुल हुकूमत में तब्दील हुए, लेकिन ना तो फौजी हुकूमतों को तौफीक हो सकी कि वो यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, बल्दियाती इदारों की तश्कील हो सके, बल्दियाती हुकूमतें बन सके, और ना ही जो जमहूरियत के चैंपियंस हैं, डेमोक्रेसी के चैंपियंस, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, हत्ता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म जो चौधरी बरादरान से मंसूब है, 2002 से लेकर 2007 तक उनकी हुकूमत रही। उनके दौर में 2005 में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और वो मुशर्रफ साहब के करीबी साथी थे, लेकिन इसके बावजूद वो भी खुद को जमहूरियत के चैंपियन कहते हैं, लेकिन वो भी मुशर्रफ साहब को कायल नहीं कर सके कि 2005 में जहां पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं वहां इस्लामाबाद में भी होने चाहिए। सो ये एक अलमिया रहा, लेकिन आज ये एक अच्छी ट्रांजिशन है। जो बल्दियाती इंतखाबात वक्त ख़त्म हो गया, नताइज आना शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर में आपको अपडेट करेंगे कि क्या सूरत हाल है, पार्टी पोजीशन। 50 यूनियन काउंसिल्स में इंतखाबात हुए। आज 2407 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। 650 लोग मुंतखब होंगे और 7.25 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने हक के राय दही आज इस्तेमाल करना था और उन्होंने अपने लिए 650 नुमाइंदों का इंतखाब करना था। फिर एक मेयर मुंतखब होगा, 3 डेप्यूटी मेयर्स मुंतखब होंगे। जो पार्टी पोजीशन है उम्मीदवारों के लिहाज से अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए, इस्लामाबाद में 506 उम्मीदवार। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 489 उम्मीदवार खड़े किए और जमात इस्लामी ने तीसरे नंबर पर 164 उम्मीदवार खड़े किए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर और 5 साल उसने शहर इक्तदार से इक्तदार की कुर्सी पर फाइज रही, सिर्फ और सिर्फ 81 उम्मीदवार खड़े कर सकी। दीगर जमातों के 205 उम्मीदवार, जबकि आजाद उम्मीदवारों की तादाद 972 है। कुछ ही देर में नताइज जो है वो मजीद वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे और पार्टी पॉलिसी सामने आना शुरू हो जाएगी कि क्या चल रहा है इस वक्त ट्रेंड। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवा दूं, बैरिस्टर सैफ साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं हमें कराची से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के केस में जो मजीद पेशरफ्त हो रही है। राजा रियाज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका भी। और फौजिया कसूरी साहिबा, थैंक यू सो मच मैडम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। और मियां अब्दुल मनान साहब रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज के टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे। राजा रियाज साहब, अगर आपसे शुरू करूं तो सर, इतनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ और सिर्फ 81 उम्मीदवार आपने खड़े किए। कहा मुस्लिम लीग नून 506 उम्मीदवार, पीटीआई 479 उम्मीदवार, जमात इस्लामी ने भी आपसे ज्यादा 164 उम्मीदवार। सर, हार जीत तो बाद में होती, अब तो मैदान से ही निकल गए। जी, बात ये है कि जो पिछला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट आया और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया और जिस तरह धांधली करके हमें 40-50 हज़ार वोटों से शिकस्त दिलाई गई, उसके बाद हमारे लोग जो हैं वो खौफजदा थे कि आप हमारे जो लीडर हैं आपको शिकस्त दे दी गई, आपको हरा दिया गया, तो हम तो बहुत छोटे लेवल पे तो ये बिल्कुल सफाया कर देंगे। तो ज़्यादातर लोग हमारे पूरे पंजाब में बहुत ज़्यादा जगह पे हमारे लोग आज़ाद लड़े हैं। उनका तल्लक आप जितने आज़ाद जीते हैं उनके पीछे से उन बैकग्राउंड उठा के देख लें, उनका तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अब इस्लामाबाद में हमारे बहुत से दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। एक खौफ का माहौल है, एक खौफ है, और एक जिस तरह धांधली करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनरल इलेक्शन में हराया गया है, लोगों का ये ख्याल है, मेरी बात सुन ले, लोगों का ये ख्याल है कि ये हमें, अगर हमने पीपल्स पार्टी का निशान लिया, अगर तीर का निशान लिया तो हमें हरा दिया जाएगा। इस खौफ की वजह से लोग तीर का निशान नहीं ले रहे। उन्होंने आजाद हैसियत से लड़ा और वो जीते हैं, और अल्लाह के फजल से हम यहाँ पे फैसलाबाद में भी आजाद हैसियत से बहुत सी सीटें जीते हैं। चलें जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। और खौफ है पीपल्स पार्टी को, यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो धांधली कर सकती है, करवा सकती है, तहरीक इंसाफ भी इल्जाम लगाती रही है, तो ये खौफ जो है ये पीपल्स पार्टी को तो लाक है, तहरीक इंसाफ ने कोई 479 उम्मीदवार खड़े किए। एक ब्रेक से वापस आते हैं।
بریک کے بعد ویلکم سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال ہاشمی صاحب, راجہ ریاض صاحب سے میں نے سوال کیا کہ پیپلز پارٹی نے صرف 81 امیدوار کھڑے کیے اسلام آباد میں, آپ لوگوں نے 506, پی ٹی آئی نے 479, تو پیپلز پارٹی نے صرف 81 امیدوار کھڑے کیوں کیے؟ تو ان کا شکوہ یہ ہے کہ چونکہ دھاندلی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 کے الیکشن میں, تو اب لوگ جو ہیں وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں, جس میں obviously الزام لگتا ہے پی ایم ایل این میں پہ کہ آپ نے سسٹمیٹک ریگنگ کروائی تھی, اس لیے اب لوگ آپ کے خوف کی وجہ سے اپنے جو تیر کا نشان ہے اس پہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کرنے کو تیار نہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دیکھیں, پیپلز پارٹی تو اگر 4 ووٹ بھی ملے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں وہ 4 ووٹ کیوں ملے, کیونکہ گزشتہ 5 سال دوران اقتدار پیپلز پارٹی لوٹو اور کھوٹو کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. ان کے وزرائے اعظم کرپشن کے الزام پہ فارغ کیے گئے. ان کے تمام وزراء جو ہیں وہ کرپشن میں مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے تھے. ملک کو ایک لا قانونیت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا انہوں نے. کرپشن ہو رہی ہے, اب بھی اربوں روپے کے حساب کرپشن ہو رہی ہے, اب کون سا کمی ہے؟ الحمدللہ ہمارے دور میں کوئی کرپشن نہیں ہے, کسی قسم کا ندی پر سکنڈل میں اربوں روپے آپ کھا گئے ہیں, اسی طرح اور بہت سے سکنڈل ہیں, ابھی میں گنانا شروع کروں تو پوری کتاب بن جائے گی. کس چیز میں اربوں روپے کھا گئے؟ ندی پور میں ایک نہیں ہے, تمام آڈیٹس ہو چکے ہیں. 1 روپے کا وہ سارا فراڈ ہے, میں نہیں مانتا اس کو, قوم نہیں مانتی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں جو وہاں پہ نندی پور میں حال کیا تھا, اس حال کو دیکھیں. یہ تو رینٹل قائد اعظم سولر میں بھاولپور بھی اربوں روپے کھا گئے ہیں. ان کے اربوں روپے رشوت جہاں سے شروع ہوتی, اس کا نام تو کرپشن پارٹی ہو جانا چاہیے. میں ان سے بحث ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ عوام نے ان کو پہچان لیا, ان کو شیشہ دکھایا, آئینہ دکھایا, اور ان کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے. سندھ میں آپ کو بڑی مار پڑی ہے, وہاں پہ آپ کو شیشہ نظر آ گیا. یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور راجہ ریاض صاحب کو کیا میں کہوں, ان کو بیچاروں کو اپنے سبق پڑھنا چاہیے شرافت کا, سیاست. اور یہ سارے لوگ میں نہ مانو والی بات ہے. اس فیصلہ آباد جہاں پہ بھٹو صاحب کے دور میں جو سندھ میں کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا, وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. آج فیصلہ آباد میں ان کو خارج زدہ جو جانور ہے وہ بھی نہیں پوچھتا ہے. تو یہ ان کے اپنے کام ہیں, ان کے کارنامے ہیں, ان کے کرتوتے ہیں. ان کے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ یہ سیاسی جماعت کہلائیں. ان کا کام یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک کرپشن اور کرپشن اس کی وجہ سے آپ بڑا بھی چور ہے, میاں نواز شریف کے خلاف ابھی بھی ریفرنس دائر ہے. چور اس دنیا میں دیکھا نہیں, آپ خود ایک بہت بڑے چور ہیں. آپ چور ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ خود بہت بڑے چور ہیں, آپ سے بڑا چور پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. رانا صاحب جہاں جا کے کہیں دودھ بیچے, دودھ بیچنے کا کام آپ اچھا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. سیاست اچھے لوگوں کا کام ہے. سیاسی اٹیک ضرور سر, میں معذرت کے ساتھ آپ جائیں کسی وہ جو سیوریج کام کرتے ہیں ان کے آپ ٹھیکیدار بن جائیں, سپروائزر بن جائیں. جو ملک میں خلاصت آپ نے آپ ان کے ٹھیکیدار رہے ہوں میرا خیال کافی عرصہ. ہاشمی صاحب صاف کریں, جو سیوریج لائن کو آپ نے بیچ کے کہا ہے اسے صاف کریں, جو گندگی کا ڈھیر بن. آپ اس کے ٹھیکیدار رہے ہوں گے. ہاشمی صاحب میں آپ کی اجازت سے, آپ میرے ساتھ ہی لائن پہ موجود ہیں, میں آپ کی اجازت سے میں ذرا فوجیہ قصوری صاحب کو شامل کر لوں. مجھے اب چھوڑ, میں جلسے کے اندر بیٹھا ہوں یار. ہاشمی صاحب تھوڑی دیر آپ ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ کائنڈلی. فوجیہ صاحبہ بلا لے تو یار, ہمارے ساتھ 3 لوگوں کو بلا لے تو غیر سیاسی غیر سنجیدہ. سر وہ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے پنجاب میں صرف 2 لوگ تو باقی رہیں گے, جن میں سے راجہ صاحب ایک ہیں. پنجاب کے لوگوں نے ان کی شکلوں کو آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ابھی تک, آپ کو سیاست کس نے سکھائی ہے؟ آپ کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے, آپ سینیٹر بن کے سیاست کرتے ہیں, آپ کو گلی کے لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں, اور آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ سیاست کرنے اور مذاکرات کرنے. آج تک آپ کونسلر منتخب نہیں ہوئے, اور مجھے کونسلر منتخب ہو کے دکھائے, میں آپ کو مان جاؤں. آپ خود سیور مین ہیں. راجہ صاحب میں آتا ہوں, راجہ صاحب آپ کی اجازت سے. فوجیہ قصوری صاحبہ, میں اگر پنجاب کی بات کروں تو میں آتا ہوں. راجہ صاحب پلیز. فوجیہ صاحبہ, تحریک انصاف نے صرف 20% ووٹس لیے پنجاب کے فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں کولیکٹیولی. اسی طرح سے سندھ میں تو آپ کی انتہائی پیتھیٹک کارکردگی رہی 0.5%. تو اس کو اب یہ جو بریچ ہے یہ اسلام آباد میں کیسے پر کریں گے آپ؟ اچھا دیکھیں جی, بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو پنجاب کے اندر مقابلہ بہت سخت اگین سٹنگ گورنمنٹ.
جن کے پاس تمام تر ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل ہر قسم کا ایڈوانٹیج تھا، ان کی حکومت تھی، انہوں نے پوری طریقے سے استعمال کیے اپنے وسائل بھی، جو پری پول ریگنگ میں بھی چیزیں بہت سی شمار ہوتی ہیں وہ بھی کی گئیں اور وہ استعمال کیا گیا۔ اچھا، سندھ کے اندر سیم تھنگ، اگین ایک حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، مگر دیکھیں ہیونگ سیڈ دس، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارے اپنے سب کچھ بہت صحیح تھا۔ میں سمجھتی ہوں ہماری جماعت کو بھی اس میں سبق ہے جو ہمیں سیکھنے چاہیے، اور جن کو ہم سیکھتے ہوئے اپنے اندر اپنے آپ کو بہتر منتظم کریں، بہتر کام کریں، وہاں پر بہتر ہمارا گراس روٹ لیول پہ کام ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہماری پہچان ہونی چاہیے، اور ہم انشاءاللہ وہ کام کرتے رہیں گے۔ دیکھیں تحریک انصاف ایک تحریک ہے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ الیکشن آبویسلی انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں اور ہم جیتیں گے، مگر ہم وہ جماعت ہیں کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم کبھی فیلڈ اوپن نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی نہیں بھاگ جائیں گے میدان سے۔ جب بھی کوئی بائی الیکشن ہوگا تو کوئی نہ کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی، جب بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے تب بھی کوئی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بائی الیکشن یا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے وقت ہم فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ کو سسپینڈ کر دیں۔ بے شک، مگر یہ ٹائم ضرور آئے گا پاکستان کے اندر جب ادارے اتنے مضبوط ہوں گے، جب اداروں میں اتنی قوت ہوگی کہ وہ انصاف کے ذریعے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میں ایک فیئر الیکشن کرا سکیں گے لوگوں کے لیے۔ تو when in the absence of such accountability ہے، جب آپ کے ادارے اتنے افیکٹو نہیں ہیں تو پھر تو یہی کچھ ریزرویشن اپنے مسئلے کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب صاحب، پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں ہمیں نہ کنٹونمنٹ میں کہیں ایم کیو ایم نظر آئی، نہ باقی جو نان کنٹونمنٹ ایریاز میں وہاں پہ نظر آئی، کے پی کے الیکشن میں ہمیں ایم کیو ایم نظر نہیں آئی، اسلام آباد کے الیکشن میں ایم کیو ایم کی کوئی آواز نہیں ہے، حتیٰ کہ سندھ میں بھی صرف اربن جو سندھ ہے یا کراچی آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، تو کیا ایم کیو ایم ہمیشہ اسی طرح سے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور نواب شاہ کی پارٹی رہے گی؟ دیکھیں، پہلے میں تھوڑی سی ذرا آپ کی تصحیح کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک کے پی کے کا بلدیاتی الیکشن تھا اس میں ایم کیو ایم کے امیدواروں نے حصہ بھی لیا اور ایم کیو ایم کے امیدوار وہاں سے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کچھ ہمارے لوگوں نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا، بعد میں انہوں نے پارٹی میں شمولیت کی، اور بعض نے پارٹی کے نشان پہ بھی حصہ لیا، تو اس لیے کے پی کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کروں۔ دوسرا، جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب میں ہمارے کینڈیڈیٹس نے یقیناً کنٹیسٹ کیا، مختلف علاقوں سے کیا، لیکن ایم کیو ایم یقینی طور پر پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں ابھی اتنی آرگنائز نہیں ہوئی، تو جیتنے کی پوزیشن یقینی طور پر نہیں ہے، اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ پنجاب کی تنظیم سازی بھی ہو رہی ہے، کے پی کے اور فاٹا میں بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا مارک ضرور یہاں پہ چھوڑیں گے۔ کراچی کا جہاں تک اور سندھ کے جہاں تک اربن ایریاز کا تعلق ہے، تو ایم کیو ایم کی ایک ٹریڈیشنل سپورٹ بیس انہی علاقوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں جاگیردارانہ نظام ہے اس وقت تک ایم کیو ایم اپنا سپورٹ بیس جو ہے اس کو رورل ایریاز میں پینیٹریٹ کرنے میں اور بیس بنانے میں یقیناً مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اربن ایریاز ہماری ایک نیچرل کانسٹیچوئنسی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نظریاتی جو ہماری ایک اساس ہے اس کے ساتھ ہم چلتے ہوئے بہتر انداز میں اربن ایریاز میں کام کر سکتے ہیں، اور اس بار آپ نے دیکھا کہ سندھ کے الیکشنز میں حیدرآباد کے علاوہ ہم نے نواب شاہ میں بھی بہت زیادہ سیٹیں نکالی، ہم نے میرپور خاص میں سیٹیں نکالی، اور دیگر ایون سکھر میں بھی سیٹیں نکالی ہیں، لیکن یقینی طور پر میجورٹی وہاں پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس میں میرے خیال میں کوئی دوسری بات کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کراچی کا انتخاب آنے والا ہے 5 دسمبر کو، ہمیں امید ہے اور یقین ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم انشاءاللہ بھرپور انداز میں کامیابی یہاں کراچی سے حاصل کریں گے۔ رائٹ جی، ایک بریک شامل کرتے ہیں شارٹ، اور بریک سے واپس آتے ہیں۔ یاسیس تھا آج پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی صرف یوم ولادت بھٹو فیملی کی، یا یوم شہادت، یا صرف اور صرف یوم تاسیس کی جماعت رہ گئی ہے، یا دوبارہ سے لوگوں کو اپیل کر سکے گی جس طرح سے پی ایم ایل این پنجاب میں ہے، یا پی ٹی آئی کے پی کے میں ہے، یا ایم کیو ایم اربن سندھ میں ہے؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم۔ راجہ ریاض صاحب، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں یوم تاسیس پیپلز پارٹی اس پر خطاب کیا، اور 2-3 باتیں انہوں نے بہت اہم کی، میں ذرا چاہوں گا کہ آپ کو سنوایا جا سکے۔ کچھ ظالموں کے ٹولے کے حوالے سے بلاول نے اشارہ دیا ہے، سنوائیے جی راجہ صاحب کو ذرا۔ میں ظالموں کے ٹولے سے یہ کہتا ہوں، سنو، غور سے سنو، تم تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ کب تک آنکھیں بند رکھو گے؟ تاریخ مظلوموں کی تھی،
اور ظالموں کی شکست کا دوسرا نام ہے۔ چلیں جی، نظریے کی بھی بات کی ہے بلاول صاحب نے، ذرا وہ بھی سنوائیں راجہ صاحب کو۔ میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کب تک سیاسی روبوٹ تیار کرتے رہیں گے؟ کتنے بھٹو شہید کرتے رہیں گے؟ ارے ظالموں، بھٹو تو ایک نظریہ ہے۔ رائٹ جی، راجہ صاحب یہ سیاسی روبوٹ تیار کون کر رہا ہے؟ کون سی فیکٹری ہے جہاں تیار ہو رہے ہیں؟ اور یہ ظالموں کا ٹولہ کون سا ہے؟ جب یہاں تک بات کہہ دی تو بتائیں، آپ تو شہیدوں کے وارث ہیں، بتا دیں کہ کون ہے جو ظلم کر رہا ہے پیپلز پارٹی پہ؟ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عدالتی قتل ان کا ہوا اور اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا، اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جس طرح شہید کیا گیا، میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سزا دی گئی ہے غریبوں کا ساتھ دینے کی، ایٹم بم بنانے کی، اسلامی سربراہی کانفرنس کرنے کی، پاکستان کے عوام کو شعور دینے کی۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ سارے، بھٹو صاحب کے 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا، یہ سارے مراحل سے پاکستان پیپلز پارٹی گزری ہے۔ اور لیکن راجہ صاحب چلے، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تو دنیا کی مخالفت ہو سکتی ہے، دنیا ان سے حسد کر سکتی ہے کہ انہوں نے سربراہی کانفرنس کروائی اسلامک جس کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے آئین دیا پاکستان کو، وہ ایٹم بم کے حوالے سے اتنا کچھ، لیکن گیلانی صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ان سے قوم کو یا ظالموں کو کیا ہو سکتی ہے؟ یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ان سے کس کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ میں گیلانی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں تو بھٹو خاندان کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں، اور جس طرح کسنجر نے کہا تھا کہ میں آپ کی نسل تباہ کر دوں گا، تو وہ الفاظ ایٹم بم بنانے کی وجہ سے اس نے کہے تھے، اور بھٹو صاحب نے اس کو فیس کیا، اور ان کے خاندان کو جو کسنجر نے کہا تھا وہ آج حقیقت میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس خاندان کے ایک ایک بندے کو چن کے شہید کیا گیا۔ تو ظالموں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑے بڑے ظلم کیے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، ان کے 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا، ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا، ان کی پارٹی کو جو ہمیشہ جیتنے والی جماعت تھی، جس کے ساتھ پاکستان کے عوام تھے، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اس طرح ہرایا گیا کہ آج اس کے ٹکٹ پر، اس کے نشان پہ لوگ الیکشن لڑنے سے خوف زدہ ہے۔ راجہ صاحب میں بلاول بھٹو صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو فارغ کیا جائے۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے؟ بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے نہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور بلاول بھٹو صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیا جائے۔ 2018 کے الیکشن میں 2.5 سال رہ گئے، آج تک فارغ ہو چکے ہونے چاہیے تھے وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کی ریپیوٹ کو نوٹوریس بنا دیا۔ آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ فارغ ہوں گے۔ اس پر بلاول بھٹو صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کیا ہے، جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا، پھر پارٹی کھڑی ہوگی۔ بلاول بھٹو کو محنت کرنا پڑے گی، پھر پارٹی پنجاب میں کھڑی ہوگی۔ ضیاء الدین اسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف ستار، جو بڑے رازدار ہیں ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے قریبی ساتھی، جو انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی 164 کے تحت اپنا اقبالی بیان، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ الزام لگایا گیا ہے ایف آئی آر میں ڈاکٹر عاصم حسین پر، ایم کیو ایم کے دہشت گردوں مبینہ طور پر انہیں پناہ دینے سے لے کر علاج کے نام پر، اور پیپلز پارٹی کے لیاری کے دہشت گردوں کو پناہ دینے تک، وہ الزام بالکل درست ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سے آ کے بیان دے، گواہی دے، تو کیا یہ کافی ہوتی ہے سزا دینے کے لیے؟ سیف صاحب دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو بھی خبریں ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا صبح سے ٹی وی چینلز پر یہی باتیں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر یوسف نے ان کے خلاف اس طرح کا ایک بیان دیا ہے جس میں ڈاکٹر عاصم پر انہوں نے الزام لگایا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ساری چیزیں چونکہ بطور وکیل میں اس پہ کوئی سالڈ رائے تو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے سامنے وہ ڈاکومنٹ یا وہ بیان نہیں ہے، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور جو بڑی میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو تفتیش کا طریقہ کار ہے، یہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے جس طرح کی تفتیش کرتے ہیں اور جس طرح کے پھر کیسز عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کی جو ایک قانون کی ایبیوز اور مس یوز آف لا جو ہے آف اتھارٹی، اس کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ثبوت ڈاکٹر عاصم کا کیس تاریخ میں بنے گا۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنے قومی وسائل خرچ کرنے کے بعد اور اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد جو وہ جس کو کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا کہ جو کیس آیا،
اتنی بڑی بڑی باتیں میڈیا پہ آنے کے بعد جو کیس آیا تو وہ یہ تھا کہ آپ دہشت گردوں کی اپنے ہسپتال میں آپ نے علاج کروایا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں یہ اگر کیس ہے تو پہلی بات تو یہ کہ میں اس کیس کی کوئی بنیاد ہی قانونی طور پہ نہیں سمجھتا, اس لیے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا یہ ایک اصول ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ہر میڈیکل کالج میں داخل ہونے والا طالب علم وہ پابند ہے کہ وہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کہ اس کا علاج کرے گا, اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ وہ کس پارٹی سے یا کس گروپ سے یا کس مذہب سے یا کس ملک سے اس کا تعلق ہے. تو ڈاکٹر عاصم پر یہ الزام اگر لگایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. جہاں تک کہ ڈاکٹر یوسف کا بیان ہے تو وہ یقیناً ایک ملازم ہوگا اس ہسپتال میں, اس کو لیور کیا گیا ہوگا, اس کو انسینٹیوائز کیا گیا ہوگا کہ آ کے بیان دے دو ورنہ تمہارے خلاف جو ہے ہم تمہیں بھی ملزم بناتے ہیں, اس کیس میں کھینچتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ, اور اسی طرح کا مذاق چونکہ عدالت کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے ہمارے لوگ. سیف صاحب میں ایک شارٹ آنسر لے لوں, فوزیہ صاحبہ سے بریک پہ جاتا ہوں. میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بھی مریض کسی اسپتال میں آئے تو ڈاکٹر پر مورلی قانونی ہر طرح سے لازم ہے کہ وہ اس کا علاج کرے, اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ قاتل ہے, یہ کسی مقتول کی طرف سے آیا ہے. لیکن جو الزام یہ ہے اس سے پرسیپشن یہ آ رہی ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے علاج کے نام پر پروٹیکشن دی جاتی رہی ہے اسپتالوں. But that is what it is, عامر. آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی اس تباہی کی ہو رہی ہے کہ معصوم شہریوں کی جانیں ضائع جا رہی ہیں, تو یہ آپ کس طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ لوگ عام شہری نہیں ہیں, وہ کوئی ریگولر پیپل نہیں ہیں, وہ ٹیررسٹ ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے خلاف پاکستان کی ریاست جو ہے, پاکستان کی سوورنٹی جو ہے, ہماری اسٹیٹ جو ہے, اس کو خطرہ ہے ان لوگوں سے. آپ ان لوگوں کو آبویسلی پناہ دے رہے ہیں. کون ہیں وہ لوگ, کیوں آئے ہیں, آپ نے کیوں نہیں ان کو علاج کرتے آپ ان کا؟ مگر آپ ان کو ہماری سیکیورٹی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, ہماری جو ہوتی ہیں ایجنسیز, آپ ان کے حوالے کرتے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے کرتے, آپ ان کو بتاتے کہ یہ لوگ آئے ہیں, ان کا علاج ضرور ہوتا, مجرموں کا علاج ہوتا ہے, قانون والے کرتے ہیں. آپ پرائیویٹلی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بالکل ان کو پناہ دے رہے ہیں, آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں, آپ ان کو چھپا کے رکھ رہے ہیں مجرموں کو, جو کہ آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یہ بہت سنگین الزام ہے, یہ انہوں نے بہت لائٹلی اس کو نہیں لینا ہے امیر. انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دیا ہے, یہ جو بھی اس کو آپ ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ہے, اٹ از اے کنفیشنل سٹیٹمنٹ, اور اوپر سے اس کی انڈورسمنٹ ان کے جو ڈاکٹر ہیں وہاں کے, جو ان کے دوست ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے بھائی اس کے اندر بہت ریپرکشنز ہیں, اس کے اندر اس قدر پیسے کی لین دین ہے. یہ کہاں سے, یہ ساری ٹیرر فائنینسنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو چھٹ چھٹ کے آتے تھے اور ہمارے شہریوں کو مارتے تھے اور ساری بھٹا خوری اور کلنگ اور ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے, اور پھر ان کو پناہ مل جاتی تھی, پھر وہ صحت یاب ہو کے پھر چلے جاتے تھے اپنی دوبارہ دہشت گردی کے اوپر. So آپ یہ کہنا چاہیے کہ knowing the fact that the patient is a terrorist تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ تو بھی خیر ثابت نہیں ہو سکا اس طرح سے. قانون کو اپنا کورس لے گا اور قانون کو اس کے اوپر بالکل ہونا چاہیے, اس کی طرح انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ لائٹ میٹر نہیں ہے, اس کے اندر پوری طریقے سے, اور بہت اچھی بات ہے کہ اینٹی ٹیررزم کورس. ایک بریک شامل کرتے ہیں. اگرچہ یہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب پر ابھی بھی الزام ہے, پہلے تو ایف آئی آر میں الزام, پھر یہ جو ڈاکٹر یوسف ستار جو انہوں نے کنفیشن کی, یہ بھی ایک الزام ہے, چارج شیٹ ہے ان کے خلاف. وہ اس پہ کس قسم کا بیان دیں گے کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے, یہ بہت اہم ہوگا. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم پروگرام کے آخری سے میں. راجہ ریاض صاحب, ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت جو ہے, اور اب کراچی کا الیکشن, پھر پنجاب کا بھی تھرڈ فیز کا الیکشن, تو یہ بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اگر ڈاکٹر یوسف ستار جو اس اسپتال کے ڈائریکٹر ہیں, اور ان کا بیان جو ہے اس کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, شاید عدالت بھی اس طرح سے نظر انداز نہ کرے, تو یہ معاملات کہیں آگے تو نہیں بڑھ سکتے اس جانب جدھر آج سے 5 مہینے پہلے بات کی جا رہی تھی؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میں نے انہیں بڑا قریب سے دیکھا ہے. وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں, بڑی اچھی فیملی کے سے ان کا تعلق ہے, اور بڑے وہ میرے جو ان کو دیکھا ہے وہ اس طرح کی چیز میں ملوث ہو نہیں سکتے, یہ میرا یقین ہے. اچھا سر قطع کلامی کی معذرت, راجہ صاحب جو دہشت گردی ان پر الزامات ہیں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک یقین سے کہ وہ ملوث نہیں ہو سکتے. ان پر کچھ اور الزامات بھی ہیں, وہ بھی میں ذرا آپ کو بتا دوں. ایف آئی آر کے مطابق ڈاکٹر عاصم نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پی ایس او اور سوئی سدرن گیس کمپنی میں بطور ایڈمنسٹریٹر ناجائز پیسہ لے کر بھرتیاں کی, اور من پسند لوگوں کو رشوت لے کر ٹھیکے دیے. سو ایک طرف یہ کرپشن یا مس یوز آف اتھارٹی کا الزام ہے,
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کو جتنا آپ جانتے ہیں؟ دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی تحقیقات ہونی ہے اور تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا کہ کیا یہ چارجز صحیح ہیں یا غلط ہیں. میں بات کر رہا ہوں دہشت گردی کے حوالے سے کہ ان کی فیملی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کی فیملی انتہائی آنریبل کراچی کی ایک فیملی ہے اور ضیاء الدین صاحب جو جس نام پہ وہ ہاسپٹل ہے وہ کراچی کی ایک معروف شخصیت تھے. بالکل صحیح. لیکن یہ حادثہ کس طرح ہوا, کیوں ہوا, یہ تو وقت آنے پہ ثابت ہوگا. لیکن جہاں تک میری رائے ہے کہ وہ ڈاکٹر عاصم ذاتی طور پہ اس طرح کی چیز میں نہیں سمجھتا کہ ملوث ہو گئے. لیکن یہ تمام چیزیں جب پوری تحقیقات سامنے آئیں گی, ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا ڈاکٹر عاصم کا قصور تھا, کتنے حد تک وہ ملوث تھے, یا کس طرح کیا واقعات ہوئے, کیا ان کے علم میں تھا کہ ان کے ہاسپٹل میں یہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے اصل پکچر آئے گی تو پھر میں بہتر ہو سکے گا. ابھی بہت قبل وقت ہے. بیرسٹر سیف صاحب, سر 90 روز کے لیے ریمانڈ میں رہے وہ ریجرز کے, تو کیا 90 دن کافی نہیں تھے تحقیقات کے لیے؟ 4 دن کا مزید ریمانڈ لیا گیا, آج 7 روز کا مزید ریمانڈ مل گیا ہے. تو یہ 90 دن تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی ملزم نے کچھ کیا ہے غلط تو اس سے ثابت ہو جانا چاہیے, پھر ریمانڈ مزید کیوں لیا جا رہا ہے یا کیسے عدالت دے سکتی ہے؟ دیکھیں امیر, پھر میں وہی بات اپنی ریپیٹ کروں گا کہ پاکستان کا جو ہمارا تفتیشی نظام ہے, جو ہمارا انویسٹیگیشن کا نظام ہے, یہ بہت اس میں بڑے نقائص ہیں, بڑے پرابلمز ہیں. کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوتی. ملزمان کے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کی پامالی کی جاتی ہے, پھر ان سے بیانات لیے جاتے ہیں. یہ باتیں میں کوئی اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہا. آپ کسی بھی مقدمے کا جائزہ لے لیں, ہیومن رائٹس انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس دیکھ لیں, تو جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں سب میں یہی ہوتا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. میں کوئی ڈاکٹر عاصم کا وکیل نہیں ہوں, نہ میرا ان کی پارٹی سے تعلق ہے, لیکن میں ایک جنرل تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ یقینی طور پر ان کو پریشرائز کیا گیا ہوگا, ان سے بیان لیا گیا ہوگا. اس کی روشنی میں پھر 90 دن کہیں کافی نہیں ہوتے. یہ جو جرائم ہوتے ہیں اس میں بہت. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو الزامات ہیں بیرسٹر سیف صاحب, اس میں آپ کی پارٹی کے کوئی عام لوگ نہیں. وسیم اختر ہوم منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں, پہلے رؤف صدیقی منسٹر رہ چکے ہوئے ہیں, انیس قائم خانی بہت بڑا نام ایم کیو ایم کا. اب اگر یہ الزامات جو ہیں وہ ان کے اوپر اور لوگ بھی کہیں جس طرح یوسف ستار اور باقی لوگ کہ یہ ہوا ہے اس طرح سے, تو ایم کیو ایم کے لیے تو بہت بڑا بحران ہوگا, مسائل پیدا ہوں گے. کوئی بحران ایم کیو ایم کے لیے نہیں ہے. ایم کیو ایم کو اس قسم کے جیلی بناوٹی بحرانوں سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہمارے 9-0 پر حملہ کر کے یہ کہا گیا تھا کہ جیسے پتہ نہیں انڈیا کا سارا اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوا, کچھ بھی نہ ہوا. کیا ہوا؟ ان سب لوگوں کو عدالتوں نے چھوڑ دیا, آج فارغ ہیں, وہ آزاد پھر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف وکٹمائز کرنے کی حد تک ہوتا ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہتے, میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے جرم کیا ہے ضرور ثبوت لائیں, اس کو عدالت میں پیش کریں, عدالت سے اس کو سزا دلوائیں. لیکن 99% لوگ تو آپ کی عدالتوں کو ایسے ایکوٹ ہو جاتے ہیں. یہ زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمہ چلا پچھلے 15 سال سے, اس میں وہ ایکوٹ ہو گئے. تو اب یہ ان عدالتوں کا آپ کیا کریں اور اس نظام کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں فلاڈ نظام ہے, اس میں بڑے نقائص ہیں. اور اگر اس ایک منٹ پہلے ایک منٹ میری جملہ پورا مکمل کرنے دیں. اس عدالتی نظام کے اندر جو شخص ایک بار پھنس جاتا ہے اس کے بارے میں پہلے سے رائم قائم کر دی جاتی ہے, میڈیا میں بھی اور جنرل پبلک میں بھی, خاص طور پر اگر وہ پولیٹیکل آدمی ہو, کہ وہ مجرم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی غیر قانونی اور انسانی بنیادی جو حقوق ہیں ان کی سب سے بڑی خلاف ورزی یہی ہے کہ آپ کسی کو ٹرائل سے پہلے ہی ملزم ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ملزم کو مجرم, ابھی تو ظاہری بات ہے وہ ملزم ہے, اور مجرم تو جب تک عدالت جو ہے وہ ان کو کنویکٹ نہیں کرتی ہے, کنویکشن نہیں ہوتی, تب تک وہ مجرم نہیں ہو سکتے. آخری سوال فوزیہ صاحبہ سے, ذرا بلدیاتی انتخابات کی طرف دوبارہ آپ کو دکھانا چاہوں گا. اسلام آباد ماڈل اسکول فار G734, ذرا اس کی تصاویر دیکھیے فوزیہ صاحبہ, آپ اگر دیکھ پا رہی ہوں تو یہ صورتحال ہے جی. یہ پاکستان کا دارالحکومت, اس کے اسکول کی کچھ تصاویر جو ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے اسلام آباد ماڈل اسکول فار گرلز کھانا ڈاک. یہ بھی اسلام آباد کا ایک اسکول ہے, یہ وفاقی دارالحکومت. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہ نیچے بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں. اور ایک اور اسکول ڈوک سلیمان سیکٹر H13 اسلام آباد ماڈل اسکول فار گرلز, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی. یہ کیمپ لگا ہوا ہے, ٹینٹ ہے جس کے اندر بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بلدیاتی حکومتوں کے لیے. فوزیہ صاحبہ, اگر نہ الیکشن ہوتے اور نہ بلدیاتی ادارے بنتے تو یہ بچیاں اسی طرح سے ٹینٹوں میں پڑتی رہتی ہیں. کیا وفاقی حکومت جو اب تک اقتدار جس کے پاس ہے یہ پچھلے 5 سال میں,
کیا انتظار ہو رہا تھا کہ بلدیاتی نمائندے یہ سب کام کریں گے؟ دیکھیں آج تک ہمیشہ پاکستان کے اندر 2% کے قریب انہوں نے اپنا جی ڈی پی کا جو حصہ تھا وہ تعلیم کو کبھی دیا، انہوں نے ایلوکیٹ کیا. ٹھیک ہے، آج یہ ایک پروونشل سبجیکٹ بن چکا ہے، مگر جو آپ نے دکھایا یہ تو پھر بھی بہت بہتر نظر آ رہا ہے جو ایکچول حالت ہے. دیکھیں یہ تباہی اور بربادی امیر از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دیز 2 schools. اسلام آباد دارالحکومت ہے، شرم کا مقام ہے کہ جہاں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور پیلسز جیسے کھڑے ہوئے یہاں پر پی ایم ہاؤس اور ہمارے اسمبلی، اسی کے بالکل پیچھے بری امام کے اندر لوگ صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اور وہ صرف بری امام کا علاقہ نہیں ہے، پورے اسلام آباد کے اندر جو واٹر کی سپلائی ہے وہ کلین نہیں آتی ہے، اتنی لمیٹڈ سپلائی آتی ہے، صاف پینے کا لوگوں کو پانی نہیں ہے، سینیٹیشن نہیں ہے، یہاں پر پولیوشن ہے ہر قسم کی، یہاں تو اتنی تباہی ہے. اب امید ہم یہ کرتے ہیں کہ اب جو نمائندے چاہیں وہ جس بھی جماعت سے آئیں، اب جو یہ لوگ آئیں گے اللہ کرے کہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالیں وہ ان کو اکاؤنٹیبل کریں. اور اسی گڈ نوٹ پہ میں کلوزنگ کروں گا، اسی گڈ نوٹ پہ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اور یہی جو امید اور پر امید طریقے سے ختم کرتے ہیں کہ جو لوگ اب منتخب ہو کر آ رہے ہیں لوگ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے، ان سے حساب لیں گے کہ جس منشور کے ساتھ وہ آئے تھے، جس تبدیلی کے ساتھ وہ آئے تھے وہ کس حد تک ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا جائزہ.